मौजज़ा कितना निराला ये हुआ मेराज में। सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वाक़ई मेराज का जो कुरान और सुन्नत में उलमा इकराम ने जो उसकी तशरीहात की है, उसके पेश नज़र या उसको सामने रखकर हम एक मरबूत वाक़ा पहले बयान करेंगे। तो वाक़ई मेराज का पस मंज़र मुख्तसरन यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में जब गैर दीन या आप कह सकते हैं कुफ़ार और मुशरिकीन को इस्लाम की दावत दे रहे थे, उनको इंसाफ पसंदी, अमन पसंदी, इन चीज़ों का मतलब समझा रहे थे, उनको दावत दे रहे थे, तो उन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इन पर ईमान लाने वाले जितने भी कम कलील बरगुज़ीदा हस्तियाँ थी, उन पर आप ऐसा एक कह सकते हैं कि जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। इसी दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में गए, तो वहाँ लोगों को दावत हक़ दी, लेकिन उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके और यहाँ तक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो पाए मुबारक हैं, जो उनके मुबारक पैर हैं, उनसे भी खून जारी हुआ। दावत दीन का काम जो कर रहे थे उसमें और बहुत सी भी मुश्किलातें खड़ी कर रहे थे। तो इन्हीं आयाम में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 51 ईयर्स के थे, कुछ ज़्यादा थे। उलमा इकराम ने तो बराबर ये भी लिखा है कि सोमवार या आप ऐसा कह सकते हैं पीरवार, मंडे उसकी रात थी और 27 रजब थी। और उसके अलावा उलमा इकराम ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मतलब के तौर पर 51 ईयर्स से ज़्यादा कुछ 6 महीने, यानी 51 ईयर्स और 6 महीने कुछ थी। तो हिजरत से पहले का मौका है, हिजरत से पहले का वाक़ा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वाक़ई मेराज कराया गया। और वाक़ई मेराज, ये इसका अलग एक मफ़हूम है, मेराज क्या होता है, इसरा, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब कुफ़ार ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, तो उन्हीं अयाम में अल्लाह तबारक व तआला ने, आप ऐसा कह सकते हैं कि हक़्क़ुल यक़ीन, ऐनुल यक़ीन, इल्मुल यक़ीन, ये जो इस्तिलाहात तसव्वुफ़ की आती हैं, तो इसी को बदनज़र तसव्वुफ़ के उलमा किराम ने कहा है कि एक तरीका का एक समझ सकते हैं कि एक तायीद इनको पेश की कि आप इस चीज़ पे डटे रहिए, आप हक़ पर हैं। तो इनको एक अज़ीम मुआजिज़ा अता किया, ताकि एक तो जो उस वक़्त कम कलील मतलब बुज़ुर्ग हस्तियाँ थी, सहाबा किबार थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उनकी तक़वियत ईमान का सबब भी बने। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अल्लाह तबारक व तआला के जो मलकूत है, उनके जो ये आलम है, आलमीन है, उसका भी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़ारा करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने चचेरी बहन उम्मे हानी, हज़रत सय्यदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके हुज्र मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे, जो कि शुअब अबी तालिब में है। और खाने काबा जो अभी है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि काबतुल मुअज़्ज़मा में जो शुअब अबी तालिब था, तो उसी के इर्द गिर्द वो उसी में तशरीफ़ फरमा थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचेरी बहन के घर गए थे, तो वहीं आप ऐसा कह सकते हैं नींद और बेदारी इस दोनों के दरमियानी हालत में थे, बैन नाइम वल यक़ज़ा। तो उस दरमियानी हालत में थे कि वो कहते हैं कि मेरे पास एक आने वाला आया। तो उलमा इकराम ने लिखा है कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा थे। लेकिन चूँकि अहादीस से ये साबित है कि जो अंबिया इकराम होते हैं वो नींद से पाक होते हैं, तो उस हवाले से भी उलमा इकराम ने बहसें की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर अगर उनके चश्मानी मुबारक बंद थी, लेकिन वो सोए हुए नहीं थे, बल्कि कुछ आप ऐसा कह सकते हैं कि हिकमत इलाहिया थी कि वो आराम फरमा थे। और चचेरी बहन के घर होना भी इसमें भी एक नुक्ता छुपा हुआ था, और वो नुक्ता ये था कि चूँकि बे इजाज़त उनके घर जिब्रील आते नहीं, तो अगर उनके घर में बे इजाज़त, शायर ने कहा है और कुरान और सुन्नत का निचोड़ है कि कुरान पाक सूरतुल हुजरात में कि घर के बाहर ऐसे चिल्लाया मत और आवाज़ मत दिया करो, बल्कि जब उनकी मर्ज़ी वो आएंगे और तब आप उनसे मतलब के तौर पर जो कहना है कह सकते हैं। तो ये अदब रिसालत मलहूज़ रख के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए कोई रुकावट पैदा ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इल्हाम किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, या आप कह सकते हैं वही कि वो उस वक़्त अपने बजाय अपने ज़ाती हुज्र मुबारक में जाने के, उस वक़्त अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा उनके हुज्र मुबारक में चले गए। तो जब वो वहाँ थे तो दीवार जो है वो शक हो गई, फट गई, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर आराम फरमाते। मसला था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जगाए। तो उलमा इकराम ने यहाँ पर जो तहकीक की है, कुछ उलमा इकराम ने लिखा है कि कुछ अहादीस में आता है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक को बोसा दिया।
تو ان کے پائے مبارک کو جب بوسہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پائے مبارک ہے تو ان کو جب بوسہ دیا تو اس وجوہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو چشمان مبارک ہے وہ کھول دیے اور دیکھا جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے یہاں ایک پر تھا، اس پر میں جنبش ہوئی، وہ تب تک ان کا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں تب تک وہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اب معراج کا موقع تھا وہ وہاں جیسے آئے تو ان کے قلب میں بھی الہام آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے قلب میں بھی ایک الہام آیا تو ان کے اس پر میں جنبش ہوئی، اور وہی پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک کے نیچے انہوں نے وہ لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ٹھنڈی ہوائیں، جنتی ہواؤں کی، تو وہ اس مطلب کے طور پر اس سے انہوں نے اپنے چشمان مبارک کھولے اور جبرائیل امین علیہ السلام ان کو وہاں سے لے کے خانہ کعبہ حتیم کے پاس لے آئے۔ تو جب ان کو خانہ کعبہ میں حتیم کے پاس لے آئے تو وہاں اور بھی کچھ ملائکہ تھے، احادیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس سونے کے تشت تھے، اس میں مطلب کے طور پر ایمان، نور، دوسری چیزیں بری ہوئی تھی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، تو شق صدر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر بھی کچھ علماء کرام نے بحثیں کی ہے، کچھ تو انکاری کرتے ہیں، کچھ اس میں تعویل نکالتے، کچھ اور کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، اور شق صدر کرنے کے بعد جو آب زمزم ہے اس کو قلب مبارک پہ، مطلب حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک قلب مبارک پہ ڈالا گیا، تو وہ جب اس پہ ڈالا گیا تو اس کے جو قطرے ہیں آب زمزم میں گر پڑے۔ اب یہاں پر جو علماء کرام جس طریقے سے بیان کرتے ہیں، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حتیم میں آئے تو شق صدر ہوا، تو یہاں پر بھی ایک آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ شق صدر، چونکہ میں یہاں پر شق صدر میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ شق صدر کا ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس طرح جس طرح عامیانہ اندازے میں ہم کہتے ہیں اور قیاس عوام پہ کرے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ شق صدر کا وجوہات اس وقت یہ تھا چونکہ عالم ملکوت کی سیر کرنے جانا تھا، اور عالم ملکوت کی سیر مطلب اس بشری لباس میں مطلب بہت ایک آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے پریشر سوٹ جو ہمارے اسپیس شٹل میں جاتے ہیں لوگ، سائنسداں جاتے ہیں، پھر وہ اسپیس شٹل میں جاتے ہیں، پھر ایک اسپیس سوٹ پہنتے ہیں، تو ایسی چیزیں جا کے پھر وہ جاتے ہیں، تو تب بھی وہ مطلب زیادہ سے زیادہ کتنی دور جائے گی، آکسیجن اور دیگر مسائل ہیں۔ تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان چیزوں کے شق صدر کے بغیر ہی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ان چیزوں کی زیارت کروائے، لیکن آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسباب ہے تو اس میں چونکہ اسباب بھی دکھانے ہوتے ہیں، تو ایک قاعدہ رہا ہے کہ عالم اسباب کا بھی ایک طریقے کار برقرار رہے، تو اس حساب سے بھی شق صدر پیش آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قلب مبارک نکالا گیا اور اس پہ آب زمزم ڈالا گیا۔ اب عام علماء کرام یہاں کہتے ہیں کہ قلب مبارک کو غسل دیا گیا، دھویا گیا آب زمزم سے، لیکن میرے حساب سے یہ جو ترجمہ ہے یہ سوء ادب ہے، اگرچہ قرآن و سنت میں ایسے الفاظ آئے ہیں جن کا بظاہر ترجمہ ایسا ہے، لیکن اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو لٹرل ورڈز ہوتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا لفظی ترجمہ ہر جگہ لینا ٹھیک نہیں رہتا ہے، قرآن و سنت میں محکمات بھی ہے اور متشابہات آیات بھی ہے، تو یہاں پر ادب کے دائرے میں رہ کر ترجمہ یہ ہوگا کہ آب زمزم کو قلب مبارک پہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ آب زمزم کی تاثیر ہو، اور آب زمزم میں اس کے جو اس پہ سو آب زمزم کے قطرے ان پہ مس ہوئے، ان کے قلب مبارک پہ جو مس ہوئے وہ آب زمزم میں گرے، اور آب زمزم پورا کا پورا اس کی تطہیر ہو تاکہ وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک زیادہ مقدس بن جائے۔ تو یہ میرے نزدیک ہے، قرآن و سنت سے کچھ نچوڑ نکالا ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کے طور پر معراج شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک بحث علماء کرام نے یہ بھی کی ہے کہ جو شق صدر ہے یہ بھی بذات خود ایک معجزہ ہے کہ آپ کسی انسان کو اگر یہاں تھوڑا سا زخم دیں گے وہ تو مر جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے میرا سینے مبارک چاک کیا، اس میں سے قلب مبارک نکالا، پھر اس میں پانی ڈالا، ایمان بھرا، دوسری چیزیں بھری، اور اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس وقت خون نہیں نکلا، اور قلب مبارک نکالا گیا، جسم اتھر سے نکالا بھی گیا، تو پھر بھی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں مکمل ہے۔ تو آپ اس کو ایک سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ آج کے دور میں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا کوئی آرگن نکالے اور وہ بنا مطلب کے طور پر زخم آئے یا بنا خون نکلے، بنا چلائے، بنا اس کی صحت کو نقصان ہو، یہ چیزیں کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو اس میں یہ بظاہر بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک سواری لائی گئی، براق اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے، لیکن اب علماء کرام نے آج کے زمانے میں سائنسی ترقیات جو ہوئی ہے تو براق کو برق سے مطلب مشتق مان کر یہ کہا ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی اسپیس شٹل یا کوئی اسپیس کچھ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ براق برق سے نکلا ہے، برق مطلب لائٹ ہے، تو الیکٹریسٹی، تو کچھ الیکٹرک چیز یا کچھ ڈیجیٹل یا کچھ ایسا ہوگا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں سے میٹافر مراد ہو، انہوں نے تو صحابہ کو سمجھایا کہ یہ براق اس قسم کا کوئی جانور تھا، لیکن
آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ، اس کے پاس مطلب سامنے والے کو کیسے سمجھائے، کیونکہ سامنے والے وہ چیز نہیں دیکھی ہوتی ہے، تو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھ جائے، لیکن در حقیقت وہ مراد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ براق بظاہر کوئی گھوڑا نہیں تھا، کوئی گھڑ سواری نہیں تھی، ہاں وہ کسی طرح کا ایک سواری تھی، کوئی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ماڈرن ذہن بھی ابھی نہ جائے تو ایسی طرح کی کوئی سواری تھی، لیکن دوسرے طور پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ایک سواری ہی تھی، کیونکہ اس پہ بھی احادیث آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق لایا گیا وہ جنت سے لایا گیا، اور جنت میں بہت سے براق تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جبرائیل علیہ السلام نے براق لانا چاہا، وہاں سب براق تھے، بہت سی سواریاں مطلب براق کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مطلب الگ تھلگ ایک براق کو دیتا، مطلب اپنا سر جھکائے ہوئے شرمندہ سا کچھ حیا میں، اس کو کہا کیا ہے، تو نے کہا کہ مجھے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، جب سے میں نے سنا ہے کہ ان کے لیے کوئی براق یہاں سے جنت سے لے جایا جائے گا، تب سے اتنے ہزاروں سالوں سے میں سوچ رہا ہوں کاش میں ہوں، تو اس وجوہات سے میں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ایک عاشق سا انداز پسند آتا ہے کہ میں نے ان کے فراق مصطفیٰ میں علیہ السلام میں آپ نے کھانا پینا بھی اتنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ اسی براق کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ تو یہاں سے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کوئی میٹافر نہیں بلکہ کوئی ایک نورانی جانور ہی ہے، نورانی جانور ہے۔ ہاں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو حادیات میں چیزیں ہیں، گھوڑا ہے، خچر ہے وغیرہ، ایسا بھی نہیں تھا، اونٹ وغیرہ، لیکن کوئی نورانی کوئی جانور ہے۔ تو بہرحال تو وہ براق لایا گیا، تو اس کے بعد وہ جو براق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب پاس آتے ہیں، تو اس وقت وہ خوشی سے اچھل جاتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو مطلب کے طور پر کہتے ہیں کہ تمہیں اس دربار میں مطلب ان کے سامنے ہو کے بھی تم اچھل رہے ہو، شرم نہیں آتی کچھ ایسا؟ تو براق مطلب کے طور پر عرق سے ان کو مطلب کے طور پر پسینہ ہو جاتے ہیں، تو تب وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ مطلب میں اتنا خوش ہوں کہ مطلب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ سواری کریں گے، اسی خوشی میں مطلب کے طور پر اتنا مچل رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کا سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک جو اس میں مطلب ہوتا ہے رات کو سیر کرنا، لیکن احادیث میں چونکہ بار بار آتا ہے اورجا بھی ارجا بھی، تو یہ الفاظ آتے ہیں اورجا بھی ارجا بھی، تو ارجا آتا ہے اورجا آتا ہے، تو اسی لفظ سے مطلب کے طور پر علماء کرام نے لفظ معراج نکالا ہے، یعنی ایسے رات جس میں ان کو مطلب کے طور پر یعنی حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یعنی معراج تو اب کچھ علماء کہتے ہیں نور کی ایک سیڑھی ہے، اس پہ بھی وہ کچھ احادیث سے استدلال کرتے ہیں، ایک نوری قسم کی نورانی کوئی سیڑھی ہے، تو اسی پہ بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کے طور پر آسمانوں سے ایک دوسرے آسمان سے دوسرے، لیکن چونکہ حدیث میں آتا ہے براق پہ تھے، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ارجا سے بنا ہے، ارجا ہوتا ہے مطلب اونچا لے جانا، تو اس سے معراج بنا ہے۔ اس لیے ہمارے عرف عام میں برصغیر میں اور بالخصوص کشمیر میں اہل کشمیر زیادہ تر کہتے ہیں اس کو شب معراج یا معراج مبارک، تو وہ معراج ہی زیادہ مراد لیتے ہیں، کیونکہ معراج معنی آسمانی سفر اور اسراء معنی زمینی سفر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے جو مطلب کے طور پر سدرۃ المنتہا کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء کرام نے چونکہ کہا ہے سدرۃ المنتہا وہیں رکے ہیں، اس سے آگے بحث نہیں کی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کی وجہ لامکہ، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں یہ مسجد اقصیٰ سے لے کے لامکہ تک سیر، تو اس کو معراج کہتے ہیں، حالانکہ اس کے بھی اپنے نام رکھے گئے علماء کرام نے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہوتے ہیں، تو براق پہ سوار ہونے کے بعد وہ مطلب کے طور پر صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ جو ایک ڈسکرپشن صحابہ تو کہیں گے نا کیسی تھی، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایسی سواری تھی جس کی حد نکاح، جہاں تک ہماری نظر پڑے وہاں تک وہ اپنا قدم اٹھاتے، یعنی سپیڈ اتنی تھی ان کی کہ مطلب وہ جہاں تک، جس طرح آپ فزکس میں پڑھتے ہیں سپیڈ ایسیلریشن، دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، تو سیدھی سی ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ مطلب تیز رفتاری تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ جہاں تک حد نگاہ، جہاں تک نظر پہنچے، ہاریزن تک پہنچے تو وہاں تک، پہاڑ ہزاروں کلومیٹر تک پہنچے تو وہاں، لاکھوں کلومیٹر تک پہنچے تو وہاں، اور یہ سیدھی سی بات ہے، اگر پہاڑی ایریا ہو تو نظر کم تک پہنچتی ہے، لیکن اگر انسان ہوائی سفر میں ہے تو نظر تو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور بھی جاتی ہے۔ اور پھر براق نورانی مخلوق ہے، حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا تو کیا کہنا ہے، افضل الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، نظر مبارک مراد لی جائے تو پھر تو بات ہی نہیں ہوگی کہ کتنا دور براق چلتا ہوگا، اور اگر براق کا وہاں لے کے ان کی نظر مراد ہے تو پھر بھی وہ بھی نورانی ایک سواری ہیں، تو ان کی بھی نظر کتنی دور ہو اور وہ کتنا تیز چلتے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان پہ چلتے ہوئے ان کی حد نگاہ تک ان کی مطلب ایک تیز رفتاری تھی۔ تو وہاں سے ہم جب چلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، ہم چل رہے تھے براق پہ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ تشریف فرما نیچے آئیے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کون سی وادی ہے، انہوں نے کہا کہ یثرب ہے، لیکن عنقریب آپ یہاں ہجرت کرنے کے لیے آئیں گے اور یہی آپ کا مسکن پھر بن جائے گا۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ادھر وہاں اور میں نے وہاں نماز 2 رکعت ادا کی. اس کے بعد براق پہ بیٹھتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں تو اسی طرح مسجد اقصیٰ تک پہنچتے ہیں. لیکن جو مسجد حرام یا حتیم, چونکہ مسجد حرام کا واقعہ ہے, یہاں سے لے کے جو مسجد اقصیٰ تک ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کے طور پر سنن نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں براق پر چل رہی تھا کہ ایک جگہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے تشریف لائیے. تو ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہاں, انہوں نے کہا کہ یہ بیت اللحم ہے, یہاں جائے پیدائش ہے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی. تو یہاں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, ان کی پیدائش ہوئی, تو آپ تشریف لائیے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے. اسی طرح میں آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پھر براق پہ بیٹھا, آگے چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر ایک وادی میں کہتے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی تشریف لائیے. تو یہاں بھی 2 رکعت ادا کیا. یہ کوہ طور ہے, یعنی وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے, انہوں نے کلام کیا تھا. تو وہاں بھی اترا اور میں نے وہاں بھی 2 رکعت ادا نماز کی. تو اب یہاں سے ہم نے جو مسائل اخذ کیے ہیں, وہ پہلا تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں, لیکن مدینہ میں چلیے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں برکت کے لیے وہاں نماز پڑھی, تو وہاں بھی یہ چیزیں تبرکات برکت یہ ثابت ہو جائے گی. حالانکہ وہاں کچھ ایسا بھی تھا نہیں مدینہ پاک میں کہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائیے اور نماز 2 رکعت پڑھیے, اس وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پیدا ہو. تو یہ ایک الہی انتظام تھا. تو یہاں سے وہ چیزیں ہمیں اہل اعتقاد یا اہل سنہ والجماع کی ثابت ہوتی ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جائے برکت وہی کی وہی ہے. اس لیے اشاق نے ترجمہ کیا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقسم بہذا البلد, میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا, ایسا ترجمہ کیا ہے. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کما حقہ لا اقسم بہذا البلد, میں نہیں قسم کھاتا اس شہر کی, وانت حل بہذا البلد, انہوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں تشریف فرمائے, تو یعنی آپ کے کے طور پر جسد مبارک کی وجہ سے, وجود مبارک کی وجہ سے اس شہر کی قسم میں کھا رہا ہوں. تو اس کا کچھ علماء نے یہ بھی نقطہ نکالا ہے, یعنی جب تک آپ مکہ میں تھے تو مکہ کی قسم, کیونکہ کسی ایک شہر کا نام نہیں لیا سورۃ البلد میں, اور پھر جب آپ مدینے گئے تو اس سے مراد ہے مدینے کی قسم, یعنی جہاں آپ ہو اسی شہر کی قسم. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جو یثرب تک تھا وہاں 2 رکعت ادا کرتے ہیں, تاکہ یہاں ایک برکت پیدا ہو, تاکہ ہجرت میں جو ایک اسلام کا اور امن کا گہوارہ بنے. تو وہی دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے بعد ہی وہاں سے الگ الگ قبیلے آتے ہیں, قبائل آتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات, اسلام کا نور لے جاتے ہیں, اور اپنے ایریاز میں جاتے ہیں, اپنے علاقوں میں جاتے ہیں, وہاں اسلام کا نور پھیلاتے ہیں. اور اب یہاں یہ بھی آتا ہے حدیث شریف, جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں اترے اور وہاں 2 رکعت ادا کی. تب بیت اللحم, اگر آپ پوچھیں گے کہ بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو یہاں تو ایک طرف سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء, آگے ثابت ہو رہا ہے کہ امام الانبیاء ہے, تو انبیاء میں افضل ہے, ہمارا ماننا ہے. تو وہاں آپ ایسا کہتے ہیں افضل المفضول, حالانکہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام, سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تمام لوگوں سے افضل ہے. انبیاء ہیں, انبیاء تو تمام لوگوں سے افضل ہے. ہاں, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی افضل ہے. لیکن یہاں ایک میوچول, ایک ریسپیکٹ اور میوچول, آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے اور اس طریقے سے اس جگہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللحم میں بھی 2 رکعت ادا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوہ طور پر بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ تاکہ ان دونوں جگہوں کی عظمت ظاہر ہو, کہ ان دونوں جگہوں کا تعلق انبیاء سے ہے, تو یہ سیکرڈ بن جاتی ہے, مقدس بن جاتی ہیں. اور اس وجوہات سے بھی کہ یہ ایک طریقہ کار بنے, ایک سنت بنے, کیونکہ آگے زمانے میں ایسے, آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ زیارت کے لیے کیوں جاتے ہیں, وہاں نماز کے لیے کیوں جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہاں جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کے لیے گئے تھے, ان کو تو مسجد اقصیٰ میں جانا تھا نماز کے لیے, یا آسمان کی سیر کے لیے جانا تھا, کائنات کی سیر کے لیے جانا تھا. تو بیت اللحم میں رک کے انہوں نے نماز ادا کی, تو وہاں کیوں رکے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پہ جائیں گے زیارت وغیرہ, ان چیزوں پہ جو اولیاء کرام ان کی زیارت یا انبیاء کی زیارت وہاں نہیں جاتے ہیں. جیسے اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی لوگ تو ان زیارتوں کا ایک تو فتویٰ ہی دیتے تھے, ایک تو چلیے علمی انہوں نے کچھ دلائل دیتے تھے, ہمارے علماء کرام دلائل دیتے تھے. اب تو وہ انتہا پسندی پہ ایسے آئے ہیں کہ بڑے بڑے مزارات کو شہید کر دیا گیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ. تو نہ خوف خدا نہ شرم نبی ان کو رہا ہے. تو یہاں ان کے لیے جواب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللحم میں تشریف فرماتے ہیں, اور وہاں اس وقت اب وہ پہلے ہوا ہے, وہ جو ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ
अलैहिस्सलाम की वो बहुत पहले हुए उनसे, लेकिन फिर भी वो जगह चूँकि वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और ईसा अलैहिस्सलाम से जगह की निस्बत है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह मतलब के तौर पर नमाज 2 रकात अदा करते हैं। हालांकि खुद अफजल है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, लेकिन उस जगह नमाज अदा करते हैं ताकि एक मतलब पैगाम भी जाए कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट, बाहिमी मतलब के तौर पर अजमत का, ताकि एक बाहिमी मोहब्बत का वो भी पैदा हो, और दूसरा ये भी कि उस जगह की अजमत भी जाहिर करे कि इस जगह की मतलब के तौर पर निस्बत एक नबी से है, तो उस निस्बत के लिहाज से ये जगह भी मुतबरक हो गई, मुक़द्दस हो गई, तो वहाँ नमाज 2 रकात पढ़ते हैं। कोई तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला हम कलाम हुए, तो वहाँ भी इन्हीं वजूहात से वहाँ 2 रकात अदा करते हैं। और अगर आज के ज़माने में भी कोई शख्स ऐसे औलिया इकराम की जगहों पे जाए और वहाँ नमाज अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज अदा करे, तो ये भी तो इन वाक़ात की रोशनी में जायज़ है। बल्कि अगर आप सुन्नत ना कहें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तो आपके हिसाब से तो सुन्नत होना चाहिए, लेकिन अगर आप कहें कि सुन्नत नहीं है तो फिर भी कम से कम मुस्तहब तो हो जाएगा। तो दोनों जगह जाना, वहाँ नमाज अदा करना, इससे ये साबित हो जाता है कि मुतबरक जो जगह है, मुक़द्दस जो मकामात है, उनका अदब करना, एहतराम करना, ये ऐन इस्लाम है और हुज़ूर सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार रहा है, उनकी तालीमात रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा ये भी होता है कि औलिया किराम बाद जगह हमारे कश्मीर में बहुत जगह ऐसी है, चूँकि बहुत से औलिया किराम हज़ारों की तादाद में है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, तो कुछ जगह तो वो खुद उनका मज़ार शरीफ है, लेकिन किसी जगह ऐसे भी होता है कि वो चले गए और वहाँ थोड़ा आराम किया, या किसी जगह चले वहाँ थोड़ा आराम किया। कश्मीर के लोग उस जगह को भी थोड़ा सा घेरते हैं ताकि उसकी बेहुरमती ना हो और उस जगह का भी एहतराम करते हैं। तो यहाँ से भी साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि मतलब जिस जगह तशरीफ़ फर्म मतलब उन्होंने विलादत हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस जगह उनने अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, तो दोनों जगहों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम कर रहे हैं। तो दोनों जगहों पे अगर उन्हें एहतराम किया तो एक तो मज़ार शरीफ की एहतराम भी साबित हो जाता है, ऊपर से अगर ज़ियारत ऐसी भी है या ऐसी जगह भी है, मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ कोई वलीउल्लाह तशरीफ़ ना फरमा हो, बल्कि सिर्फ उन्होंने वहाँ कुछ मतलब रेस्ट किया हो या कुछ जगह क़याम किया हो, तो उस जगह का भी एहतराम किया जाए तो वो भी जायज़ है। हाँ, लेकिन यहाँ ये भी एहतियात का तकाज़ा है कि एहतराम, ताज़ीम और मतलब इबादत, इन चीज़ों में फ़र्क होना चाहिए। ताज़ीम होता है कि आप उस जगह जाएँ, वहाँ एहतराम करें, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला याद करें और उस वलीउल्लाह की भी मनक़बत वगैरह पढ़े, तो वो भी बेहतर है, वो भी जायज़ है। ये होते हैं ताज़ीम के दायरे में। उलमा इकराम ने सजदे को हराम कहा है अल्लाह तबारक व तआला के माँ सिवा के लिए। उन्होंने कहा कि अगर सजदा एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को करे तो उन्होंने कहा कि ये हराम है, कुल्लियतन हराम है। और अगर उस शख्स को, उस जगह को, उस चीज़ को माबूद समझकर सजदा करे फिर शिरक है। उन्होंने तफरीक की है, फ़र्क किया है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी को कोई सजदा करे मुसलमान, तो चूँकि वो कलिमा पढ़ता है, शायद जाहिल हो, शायद उसको पता ना हो, तो उसको हराम फतवा दिया है। लेकिन अगर मतलब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को शरीक मानकर या नाउज़ बिल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में शरीक मानकर किसी भी, चाहे वो नेक हस्ती हो, चाहे वो पेड़ पौधा जो भी हो, जगह हो, और उस चीज़ को सजदा करे, तो उलमा किराम कहते हैं कि माबूद समझकर सजदा करना शिरक है, ठीक है, कुफर है। और ऐसे ही ताज़ीमन सजदा करना वो उलमा किराम ने हराम लिखा है, तो उस चीज़ से बचना है। हाँ, तबर्रुकन आप वहाँ जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा तबर्रुकन वहाँ जाइए, तिलावत कीजिए, इबादत कीजिए, तो ये चीज़ें ज़ियारत पे जायज़ है। लेकिन वहाँ जाके ऐसे अफ़ाल करना कि जो जाहिलाना हो या इस्लाम में उनको कुफर कहा गया, जैसे सजदा करना, ऐसी जगहों को आप किसी ज़ियारत शरीफ पे जाए, वहाँ साहिब वली को सजदा करेंगे तो ये कुफर है, शिरक है, अगर आप माबूद समझ के कर रहे हैं। हाँ, अगर आप जहालत में कर रहे हैं, आप माबूद नहीं समझते, खुदा का बंदा समझते, लेकिन फिर भी सजदा कर रहे हैं, तो चूँकि आप कहेंगे कि सजदे ताज़ीमी है, लेकिन हमारे उलमा इकराम ने फतवा दिया है कि सजदे ताज़ीमी हराम है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इससे एक मतलब ख़तरा शिरक का पैदा हो जाएगा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं दी इजाज़त सहाबा को, तो जब उन्होंने इजाज़त सहाबा को नहीं दी तो उनसे बढ़कर कौन सजदे के लायक होगा, इसलिए किसी और के लिए भी सजदा जायज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए। इसी तरह कुछ और भी वहाँ पे मतलब अगर रस्में हैं, जैसे मतलब के तौर पर अगर कोई वहाँ जाके कुछ मतलब के तौर पर ऐसा चीज़ करे कि मस्जिद में तो उतना अदब ना करे, उन जगहों का उतना अदब करे, ये भी गलत है, क्योंकि मसाजिद जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला से निस्बत है, इसकी इन जगहों की अपनी अज़मत है, मसाजिद की अपनी अज़मत है। तो इन चीज़ों को बुनियाद बना के अगर कोई, आप ऐसा कह सकते हैं, गैर सुन्नी अहले सुन्ना पे हमला करे तो उसकी जहालत है। हमारे उलमा किराम ने इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी है। हलाल हलाल है, हराम हराम है, जायज़ है, नाजायज़ नाजायज़ है। हाँ, ये भी है कि इन चीज़ों के हुज़ में, हसद में कोई ऐसा भी ना हो कि कहे इन जगहों की अज़मत ही क्या है, तो वो इस हदीस से यहाँ पे सबक ले कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों जगह बैतुल लहम की भी अज़मत का बरकरार रखी और कोह तूर की भी अज़मत बरकरार रखी। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी हदीस में आता है सही मुस्लिम की किताब अल-फ़ज़ाइल की, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं, ये मुस्लिम शरीफ के तो अपने अल्फाज हैं,
اور دیگر کتب حدیث کے اپنے الفاظ ہیں. الفاظ میں آتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، ایک روایت میں آتے ہیں مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی، تو ایک میں آتا ہے مررت بموسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ. تو الگ الگ الفاظ آتے ہیں. مختصر مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ الغرض ان سب کا مفہوم ہے کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار شریف قبر شریف سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ قائم یصلی صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب میں نے صلاۃ لفظ استعمال کیا کیونکہ صلاۃ کا عام علماء کرام نے یہاں ترجمہ، عام علماء کرام میں کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں عام سے مراد میجارٹی نہیں ہوتا ہے. عام سے مراد ہوتا ہے کہ اگر آپ عام کوئی بھی عالم کا ترجمہ دیکھیں تو احتیاطاً یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ تحت اللفظ ترجمہ کرتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے گزرا، وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ تو عام سا ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں یا مطلب کے طور پر. لیکن علماء کرام نے کہا کہ پہلی چیز تو وہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، اور نماز جو ہے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا رہے ہیں، وہاں نماز پڑھانے پڑھیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے نفل پڑھنا بھی ٹھیک ہے، چلیے ٹھیک ہے، نماز فرض نہ ہو نفل کسی بھی ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی سوال ہو جائے گا ایسا کھڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی ٹائم نماز مطلب کے طور پر یہ ادا کرنا چاہیں گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی عظیم افسر کہیں سے آ جاتا ہے بلا تشبیہ اگر کوئی بہت بڑا افسر یا آفیسر کہیں سے گزرنا چاہے تو دیگر آفیسر جو ہوتے ہیں اسی ٹائم اپنا ورک میں بزی نہیں ہوں گے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس بڑے افسر کی مطلب استقبال میں کھڑا رہے. تو بجائے استقبال کرنے کے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف بھی لے جائے، نہ سلام کرے نہ کچھ کرے. اور ایسا تو علماء کرام نے ایک حدیث بھی یہاں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ عبادت میں مصروف تھا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال نہیں کیا، مطلب اپنی عبادت میں مصروف تھے. تو اسی ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، کہا کہ میرا حبیب وہاں سے آ رہا ہے، تو ان کے استقبال میں کھڑے بھی نہیں ہوئے، ان کے استقبال میں تم مطلب ان کا استقبال نہیں کیا. تو وہ کہتا اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کر رہا تھا. وہ کہتا عبادت تو کر رہے تھے ہمیشہ، یہ بھی تو اسی میں آتی ہے کیونکہ ذکر رسول جو ہے وہ ذکر خدا ہے، اطاعت رسول اطاعت خدا ہے، احترام رسول احترام خدا ہے. اس کو تو قرآن نے کہا ہے نا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور انبیاء کی اطاعت، عظمت، ان کی فرمانبرداری، ان چیزوں کو اپنی فرمانبرداری قرار دیا. تو جب بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب چیزیں مطلب ان کی اطاعت میں اپنی اطاعت رکھی، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھی، ان کے احترام میں اپنا احترام چھپا رکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کی طرف ایک نبی صاحب نبوت ہونے کے باوجود نعوذ باللہ ایسا کرے کہ ان کا استقبال نہ کرے. اس لیے علماء کرام نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر، اور یہ بھی کہ صلاۃ کا مطلب عام طور پہ دعا اصل میں ہوتا ہے لغت میں، اور وہاں علماء کرام نے کہا کہ صلاۃ کا انہوں نے کہیں پہ نماز ترجمہ کیا، کہیں پہ درود کیا ہے. جیسا قرآن پاک میں آتا ہے اللہ والملائکۃ یصلی، تو یہاں پر یصلی انہوں نے ترجمہ کیا ہے درود، تو درود یا دعا. تو اس لیے یہاں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک سے گزرا ہوا قائم یصلی، وہ کھڑا کھڑا یصلی تھے، تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا. لیکن علماء کرام نے یہاں پہ جو میں نے ابھی بحث کی وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے مد نظر رکھ کر زیادہ یہ جو ہے بہتر جو ہے وہ کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے. یعنی استقبال بھی ہو رہا تھا، درود بھی ہو رہا تھا، اور چونکہ ذکر رسول تھا تو ذکر خدا بھی ہو رہا تھا، دونوں چیزیں ہو رہی تھی. تو یہی ترجمہ بہتر بھی، ہم بھی اسی ترجمے کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اور ان پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے. اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پہنچتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، تو راستے میں ہی ان کو 3 آوازیں آتی ہیں. پہلے تو دائیں طرف سے آواز آتی ہے، ان کو مطلب کے طور پر کوئی گڑ گڑا کے رکنے کے لیے کہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جاری رکھتے ہیں. پھر کوئی بائیں طرف سے آواز کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سفر مبارک جاری رکھتے ہیں. اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون مطلب ان کے لیے آواز دے رہی ہے، ایسے ایسے ان کو پکار رہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ پر وہ پہنچتے ہیں. تو وہاں ایک پتھر ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جہاں انبیاء کرام اپنی سواری باندھتے تھے، تو وہ بھی براق کو وہیں ایک باندھتے ہیں. تو یہاں سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میٹافر تھا، کوئی اسپیس شٹل وغیرہ ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر وہ تھا تو باندھنا کیوں. حالانکہ علماء کرام نے وہاں بھی اس کا ایک جواب دیا ان ساری چیزوں کے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نورانی کوئی مخلوق تھی، کھاتی پیتی نہیں تھی، اور یہاں باندھنا، یہ سب کے سب آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ استعارات ہیں. چونکہ یہ سفر ہی عالم مثال کا تھا، عالم آپ ایسا کہہ سکتے ہیں یہ کوئی عام سفر عالم اجسام کا سفر نہیں تھا. تو اس میں الفاظ تو عالم اجسام
والے استعمال ہوئے ہیں، کھانا پینا چلنا، مخلوق یہاں سے آئے وہاں سے آئے، براق نہیں کھاتا تھا یا اس کو باندھا گیا، لیکن ان ساری چیزوں کے جو مفہوم ہے یہ عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ در حقیقت اس سارے اشارات جو ہے یہ الگ ہے، مطلب کے طور پر اسی لیے ان چیزوں پہ انہوں نے الگ سے تحقیق کی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ راستے میں آواز آئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ان آوازوں پہ دھیان نہیں دیا، جو آپ کی دائیں طرف سے آواز آئی وہ یہود کی طرف تھی، تو اگر آپ اس آواز کی طرف مڑ کر دیکھتے تو آپ کی امت میں مطلب یہودیت پھیل جاتی، تو لیکن آپ نے توجہ نہیں کی تو آپ کی امت ان کے فتنے سے بچ گئی، بہت حد تک بچ گئی الحمدللہ۔ اور اسی طرح جو بائیں سے آپ کو آوازیں آ رہی تھی، آپ نے وہاں بھی توجہ نہیں دی، تو کیونکہ وہ نصارہ کی آوازیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو بوڑھی خاتون آپ نے دیکھا جو آپ کو چلا کے مطلب کوشش کر رہی تھی گڑ گڑا کے روکنے کی، وہ دنیا تھی جو بن سور کے آپ کو روکنے آئی تھی، تو آپ نے وہاں بھی دھیان نہیں دیا، ورنہ نعوذ باللہ اگر آپ اس کی طرف بوڑھی عورت کی طرف دھیان دیتے تو آپ کی امت کا اکثر حصہ جو ہے دنیا میں ہی پھنس جاتا اور آخرت کی تمنا نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس انہوں نے دودھ لایا، پانی لایا اور شراب لائی۔ کچھ چیزوں میں تو آتا ہے کہ پہلے پانی لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس سے تھوڑا سا تناول کیا، تھوڑا سا، اس کے بعد دودھ لایا گیا تو میں نے دودھ کا وہ جو نورانی پیالہ ہے وہ پورا پیا، سیر ہو کے پیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس شراب کا پیالہ لایا، خمر کا پیالہ لایا، تو میں نے کہا کہ نہیں، مطلب کے طور پر اب جگہ نہیں ہے، میں سیر ہو گیا ہوں، اب میں یہ نہیں پیوں گا۔ تو اس پر بھی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام مبارک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پانی پیا یہ بھی اچھا ہے، دودھ پیا یہ بھی اچھا ہے، لیکن آپ نے شراب کو ترک کیا تو ان قریب آپ کی امت پر شراب حرام قرار دیا جائے گا۔ اب یہاں دوسری بھی چیزیں ہیں، سوال اعتراضات کچھ نے کھڑے کیے ہیں، وہ جوابات بھی دیتے ہیں کہ شراب اگر حرام تھا تو کیوں؟ لیکن اس وقت علماء کرام دوسرے کہتے ہیں کہ ابھی تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں چونکہ اگر تھا بھی تو لیکن یہ تو دوسری چیزیں، تو ایک آپ ایسا کیسے، کائنات کی سیر تھی، جنتی سیر تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی خصوصیات دیے ہیں، تو اگر یہ خصوصیات بھی ان کو مل جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گیا تو جہاں تمام انبیاء از اول تا آخر تشریف فرماتے، سارے کے سارے انبیاء تشریف فرماتے،